बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पर्सनैलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज की निशस्त में हम देखेंगे कि जो हमने 4 डायकोटमीज को डिस्कस किया था, वो 4 डायकोटमीज क्या हैं और इनका आपस में तकाबुल करेंगे। लेकिन इन डायकोटमीज का तकाबुल करने से पहले हम मुख्तसरन रिवाइज करेंगे कि जो कुछ हमने अब तक डिस्कस किया है, क्योंकि इसी बुनियाद पे हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी डिस्कशन है पर्सनैलिटी एंड इट्स टाइप्स। और सबसे पहले हमने मैंगोज की मिसाल दी कि आम की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं। ये सारा एक ही फ्रूट है, लेकिन इनकी जसामत, इनकी शक्ल और इनके जायके में फ़र्क होता है। नाम इनके डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये आम ही है। इसी तरह मुख्तलिफ इंसान ज़ाहिरन एक जैसे नज़र आने वाले, इनकी पर्सनैलिटी या उनकी सोच या उनका जो ज़हनी रुझानात हैं, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। और हमने फिर ये देखा कि जब तक कम्युनिटी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ना जाने, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को ना समझें, तब तक हम एक इफेक्टिव टीम के तौर पे या इफेक्टिव कम्युनिटी के तौर पे काम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी बेसिकली ये कॉग्निटिव, इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स हैं। इसको जांचने के लिए या इसको मालूम करने के लिए कि पर्सनैलिटी किस टाइप की है, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट होते हैं, लेकिन जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट समझा जाता है वो है मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। मेयर्स ये बच्ची थी, ये बेटी थी ब्रिग्स की, कि जिन्होंने इस टेस्ट को डेवलप किया। अमेरिकन थी ये, और वर्ल्ड वॉर 2 में या दूसरी जंग अज़ीम में इसको उन्होंने डेवलप किया। इसके बाद फिर हमने ये देखा कि इस MBTI में 4 मुख्तलिफ किस्म के हमारे वो डायकोटमीज हैं। एक है एनर्जी, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है डिसीजंस और चौथा है लाइफ स्टाइल। हमने ये भी देखा कि ये इनकी बुनियाद पे 16 किस्म की पर्सनैलिटीज बन पाती हैं, और हमने ये देखा कि इनमें से कोई भी पर्सनैलिटी एक या दूसरे से ऊपर या नीचे नहीं है। फिर हमने जो डिस्कस किया कि पर्सनैलिटी में जो 4 पैरामीटर्स होते हैं, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, डिसीजंस एंड लाइफस्टाइल, ये चारों ही मिलके एक पर्सनैलिटी को उसकी तकमील करते हैं। फिर ये हमने आखिर जो हमारी जो स्लाइड थी वो ये थी कि MBTI में जो डायकोटमीज हैं वो एक्सट्रावर्जन या इंट्रोवर्जन, इसके बाद सेंसिंग और इंट्यूशन, इसके बाद थिंकिंग और फीलिंग, और उसके बाद जजिंग और परसीविंग। ये जो मैंने पिछला लेक्चर दिया था, इस पे कुछ कोलीग्स ने, कुछ व्यूवर्स ने ये भी कमेंट किया था कि इनको कंप्लीट इसकी समझ नहीं आई है, तो इसको ज़रा इसकी तफसील मज़ीद मैं आपको बताऊं। तो आज के इस सेशन में मैं इनको ज़रा मज़ीद सिंपल अल्फाज में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम पर्सनैलिटी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, उसी तरह ही फिर हमें इन चीज़ों की वजाहत खुद ब खुद समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो 4 डायकोटमीज हैं, ये है दीज आर द डिफरेंसेस आर हाउ वी आर एनर्जाइज्ड, कि हमें एनर्जी या तवानाई या हमें हौसला या हमें मोटिवेशन कैसे मिलती है। पूरी दुनिया में हम तमाम लोग जो कुछ भी करते हैं, जो भी परफॉर्म करते हैं, चाहे इन टीम परफॉर्म करते हैं, स्पेशली वर्क प्लेस पे जो हम काम करते हैं, उनके लिए हमारी एनर्जी का या हमारी तवानाई का मंबा क्या है, या किस चीज़ से हम एनर्जाइज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक डायकोटोमी जो थी वो, या एक जो इसके दो यही जो सिक्का था कि किस तरीके से हम एनर्जाइज होते हैं, इस सिक्के के 2 रुख होते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है या फिर इंट्रोवर्ट है। इसके बाद जो दूसरा सिक्का है, दूसरा पैरामीटर है, वो है कि इंफॉर्मेशन
یا جو ہمیں معلومات ملتی ہیں ہمارے حواس خمسہ سے جو معلومات ملتی ہیں، تو the type of information we prefer to pay attention to، کہ ہمیں جو انفارمیشن ملتی ہے وہ کون سی انفارمیشن ہوتی ہے یا کون سی معلومات ہوتی ہیں کہ جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے یا جو ہمیں ویلیو کرتی ہے یا جن کو ہم ویلیو کرتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسپیشلی ورک پلیس میں، کہ جب آپ ایک ورک پلیس میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو کس ٹائپ کی انفارمیشن آپ کو سینسٹائز کرتی ہے یا آپ کو انرجی دیتی ہے یا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، یا جو انفارمیشن آپ کو آتی ہے اس کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اور اس پہ آپ کا کتنا دھیان جاتا ہے. تو یہ ایک دوسرا ڈیکوٹمی ہے، یہ دوسرا ڈومین ہے کہ جس کے دو رخ ہوتے ہیں اور اسی کے بنیاد پہ پرسنالٹی کی اقسام ہم تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا پیرامیٹر ہے وہ ہے ہاؤ وی میک ڈیسیژنز، کہ ہم فیصلہ کیسا کرتے ہیں. کوئی بھی ورک پلیس پہ یا کسی جاب میں یا کسی اور ٹربل شوٹنگ میں جو ہمارا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہم کن بنیاد پہ کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ ہماری انرجی ہمیں کس طرح ملتی ہے، ہم جو سوسائٹی کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہمیں جو سورس آف انرجی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ہمارے ارد گرد ہمارے اراؤنڈ سراؤنڈنگ سے، لوگوں سے یا انوائرمنٹ سے، اس انفارمیشن کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا جب ہم کوئی ریئیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے ڈیسیژن وہ ہم کیسے کرتے ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ چوتھا جو امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے وہ ہے کہ ٹائپ آف لائف سٹائل وی پریفر ٹو لیڈ، ہم کس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. تو یہ چار جو پیرامیٹرز ہیں، انرجی، انفارمیشن، ڈیسیژنز اور لائف سٹائل، ان کے دو رخ ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد پر پھر ہم پرسنالٹیز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس کی کون سی پرسنالٹی ہے. جیسے جیسے ہم یہ ڈسکشن آگے بڑھائیں گے، جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے، تیسے تیسے ہمارے جو کانسیپٹ ہوگا یہ کلیئر ہوتا جائے گا، اور آخر میں آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ یہ معلوم کریں کہ آپ کی پرسنالٹی کیا ہے اور آپ کے ارد گرد لوگوں کی جو ہے ان کی پرسنالٹیز کیا ہے. اگر آپ ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم کے جو ممبرز ہیں ان کی پرسنالٹیز کیا ہے، یا اگر آپ کیریئر کی تلاش میں ہیں تو کون سا کیریئر آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. The team management of profile explores these as work-based preferences rather than whole life. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موسٹلی یہ جو پرسنالٹیز ہیں، یہ جو فطرت ہیں، یہ جو ذہنی رجحان ہے، یہ جو زندگی کی یا ذاتی پریفرنسز ہوتی ہیں یا ترجیحات ہوتی ہیں، بیسیکلی ان کا زیادہ شو آف یا یہ زیادہ جو استعمال میں آتی ہیں وہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کسی پروفیشن میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ یہ پریفرنسز زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، یا ان پریفرنسز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. یہ پریفرنسز ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ کس طرح کریں گے، یا آپ کی جو ایز اے ٹیم، ایز اے فیملی، ایز اے کمیونٹی، ایز اے آرگنائزیشن جو آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے آپ کے کلیگز کے ساتھ، آپ کے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ، یہ پریفرنسز پھر اس وقت بڑا میٹر کرتی ہیں، اور ان پریفرنسز کے مطابق آپ کا ریئیکشن، آپ کا لائف سٹائل اور آپ کی ڈیسیژن میکنگ یہ پھر اس وقت کام میں آتے ہیں. تو یہ اگر ہم اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو جو انرجی کے لحاظ سے کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں. یعنی انرجی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا سے، یعنی وہ باہر اوپن لوگوں کے لیے، ارد گرد کے لوگوں کے لیے، کمیونٹی کے لیے وہ کھلے رہتے ہیں، وہ اوپن رہتے ہیں. دیکھیں ان کی انرجی جو ہوتی ہے یہ باہر سے لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں مگن ہوتے ہیں، یا ان کو اپنے ذات سے ہی انرجی ملتی ہے، ان کو اپنی انٹرنل موٹیویشن ملتی ہے. تو یہ انرجی یا موٹیویشن ایکسٹروورٹ سے وہ باہر سے لیتے ہیں، جبکہ انٹروورٹ وہ اندر سے، ان کے اندر ہی سے اس کا سورس ہوتا ہے. اس کے بعد انفارمیشن سینسنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جس طرح نظر آتا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ 1 سے 2 بڑا ہے، 2 سے 3 بڑا ہے، 3 سے 4 بڑا ہے، 4 سے 5 بڑا ہے. یہ جو آپ کو ایک نیچرل ترتیب نظر آتی ہے، ایک نیچرل آرڈر نظر آتا ہے، جو آپ کو دکھتا ہے وہی آپ سمجھتے ہیں. جبکہ انٹیوشن میں
آپ ان کو اپنے ذہن میں ری ارینج کرتے ہیں, اپنے ذہن میں ان کا ایک بیسس بناتے ہیں کہ اگر آپ مثلاً آپ اس ذہن میں 1 2 3 4 5 وٹ ایور, یعنی آپ اس کو جس طریقے سے ہوتے ہیں آپ اس کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے, آپ اس انفارمیشن کو اس سے اپنا ایک مطلب نکالتے ہیں, اس سے ایک فہم نکالتے ہیں, اس کو اپنے طور پہ ارینج کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہی نارمل ہے, لیکن یا تو آپ کو جو یہ نظر آتا ہے اس کو اسی طریقے سے لیتے ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں, اس کو سینسنگ بولتے ہیں, یا پھر آپ ان کے فہم کو دیکھتے ہیں, اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. تیسرا جو کمپوننٹ تھا, یہ جو سکہ تھا, دیٹ واز ڈیسیژن تھنکنگ. آپ سوچتے ہیں اور آپ سوچنے کے بعد آپ اس کا جواب دیتے ہیں, آپ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. جبکہ فیلنگ میں جو آپ کو دل کو بات باتی ہے, جو آپ کو پسند آتی ہے, آپ وہ بولتے ہیں. یعنی آپ دل سے کام لیتے ہیں اور دل کی سنتے ہیں, جبکہ تھنکنگ والے وہ ذہن کو سوچتے ہیں, وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں. تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اور دونوں ہی نارمل چیزیں ہیں. اس کے بعد جو فورتھ پیرامیٹر ہے یا جو فورتھ ڈائکاٹومی ہے, وہ ہے لائف سٹائل کی, کہ آیا آپ ججنگ ہے یا پھر آپ پرسیونگ ہے. ججنگ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیکٹرز ہیں یا جس طریقے سے بات چل رہی ہے آپ اسی کوئی آپ بھی لے کے چلتے ہیں. آپ جو لاجیکل انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے یا جو منطقی انجام ہوتا ہے کسی چیز کا, تو آپ کی لائف سٹائل بھی ججنگ پہ ہوتی ہے, آپ منطق کے انجام پہ ہوتی ہے. جبکہ پرسیونگ میں آپ اس چیز کو جو انفو آپ کو ملتی ہے اس کا آپ انفارمیشن لیتے ہیں, آپ اس کو سینس کرتے ہیں, اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اپنا لائف سٹائل یا اپنا ریسپانس اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا کہ the preferences described on each of the 4 personality scales are equally valuable. یعنی ان میں سے جو سب کے سب جو ہم نے ڈسکس کیا, آٹوں کے آٹوں یہ آپس میں برابر ہیں. یعنی انرجی کے یہ دونوں کمپوننٹس, دونوں رخ آپس میں برابر ہیں, دونوں ہی چلتے ہیں, انفارمیشن کے دونوں رخ چلتے ہیں, ڈیسیجنز کے دونوں رخ چلتے ہیں, اور لائف سٹائل کی بھی دونوں رخ یکساں امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد there are no better or worse preferences. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک شخص سینسنگ کی طرف جا رہا ہے, دوسرا جو ہے نا وہ پرسیونگ کی طرف جا رہا ہے, تھنکنگ کی طرف جا رہا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. nothing that way. دونوں ہی ایک دوسرے کے برابر ہیں. As these personality tools describe preference type, یعنی یہ جتنے بھی مختلف ہمارے پاس ٹولز ہیں, جس طرح کے MBTI ٹول ہے, یہ آپ کو پریفرنس, یہ اس کی قسم بتاتے ہیں, not predictive behavior, اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ آگے جا کے کیسا بیہیو کرے گا. It should be borne in mind that everyone is able to develop access and use our non-preferred functions to good effect. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو آج ایک چیز پسند ہے تو کل کو دوسری چیز پسند نہیں ہو سکتی ہے. آپ اپنے کو موٹیویٹ کر کے یا اپنے پہ کام کر کے آپ کے پریفرنسز چینج ہو سکتی ہیں. And it may just take a little more energy, effort and concentration. کہ یہ اگر آپ محنت کریں تو آپ اپنے پریفرنس کو, اگر آپ کے ایک ماحول میں آپ کا ایک پریفرنس نہیں چلتا تو پھر آپ اس وقت اپنے میں دوسرا پریفرنس لا سکتے ہیں, آپ اپنی ذات کے اوپر محنت کر سکتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. It should also be borne in mind that just because we prefer something, it does not mean that we are any good at it. یعنی اگر ہمیں ایک چیز ہم اچھی لگتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی میں ماہر ہوں گے یا اس کو ہم بیسٹ کرتے ہیں, ضروری نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ہماری ایک ترجیح ہوتی ہے. Preference is not a valid indicator of competence and performance. یعنی ایک شخص ہے جو کہ چیزوں کو سینس کرتا ہے یا اس کو تھوڑا سا وہ اس پہ معنی میں جاتا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی پرفیکٹنس تک جائے گا, اسپیشلی ورک پلیس پہ. تو یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسپیشلی فار اے لیڈر, اسپیشلی فار اے مینیجر, کہ جب وہ اپنی ٹیم کی پریفرنسز دیکھتا ہے, ٹیم کو ایک ٹاسک حوالہ کرتا ہے, تو اس ٹاسک کے حوالے سے وہ یہ بھی جج کر لے کہ بس جی اب یہ تو اس کی پریفرنس ہے تو یہ اس پہ بیسٹ ہوگا. ایسا نہیں ہے, اور لیکن آپ کو اوور آل اس کی پھر سپرویژن بھی اور سرویلنس بھی کرنی پڑتی ہے. تو for this reason these tools should never be used for selection or assessment purposes. یہ تھوڑا سا یہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. These are the tools but these are not the rules. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے.
تو ویورز ان پریفرنسز پہ دیکھتے ہوئے یا ان پریفرنسز پہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آئندہ ہم کیا کریں گے کہ ہر ایک ڈیکاٹومی کے ایک ڈومین کو لیں گے اور اس طریقے پہ ہم پرسنالٹی کی ٹائپس کو جائیں گے کہ پرسنالٹی کی کون کون سے ٹائپس ہیں، وہ جو میں نے کہا ہی کہ 16 یا 16 ٹائپس ہیں یا 16 قسم کی وہ آپ سمجھنے کے ذہنی ترجیحات ہیں یا پریفرنسز ہیں یا ایون فطرت ہے جو انسان میں جس کو چیز باتی ہے، وہ کون سی 16 ٹائپس ہیں یا 16 اقسام ہیں، اب ایک پہ ڈیولپ کر کے ہم انشاءاللہ اگلے سیشن سے ہم ان پہ بات کرنا شروع کر دیں گے اور ہم یہ ڈسکس کریں گے، یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس پرسنالٹی کو ہم فردر کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں، تب تک خدا حافظ۔